I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे channel पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल में हम आपको हर बाइबल मुक़द्दस की किताब को समराइज़ करके आप तक पहुंचा रहे हैं। ये इसलिए ताकि हमें नॉलेज मिल सके उस किताब में क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो क्यों लिखी गई, क्या उसकी वजह थी, वो क्या है। आज जिस किताब के बारे में बयान करेंगे वो न्यू अहदनामे की किताब है एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, यानी कि रसूलों के अमाल। जब रसूलों के अमाल की हम बात करते हैं तो रसूलों के अमाल की किताब ईमान पर बेस करती है और उसी से कलीसिया जब स्टार्ट होती है और कैसे कलीसिया फैलती है और कैसे वो अपना काम करती है, आज हम जानेंगे। और उसके लिए फ्रांसिस्कन ब्रदर हमारे साथ हैं, जो कि फ्रांसिस्कन ब्रदर, उनका नाम है ब्रदर शाहरुख। बहुत ही अच्छा अंदाज है, बहुत पोलाइटली बात करते हैं, बहुत बयान करने में उनका लब व लहजा बहुत अच्छा है। हम देखेंगे कि किस तरीके से वो आज बयान करते हैं और जो रसूलों के अमल के बारे में क्या करते हैं। इससे पहले कि मैं उनसे कहूँ कि शुरू करें या उनसे मिलवाऊँ, हमारे चैनल को ज़रूर देखें। बाइबल मुक़द्दस की हर किताब के बारे में आपको समराइज़ वहाँ पर मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर उसको प्रेस करें ताकि हर किताब के बारे में आप जान सकें। तो इससे पहले हम उनको वेलकम कहते हैं। ब्रदर शाहरुख, वेलकम विद अस। थैंक यू। ओके, तो ब्रदर जी, रसूलों के अमाल के बारे में बात है, क्या है? जी, मैं रसूलों के अमाल की किताब के बारे में जब हम बात करते हैं तो जिस तरह आपने बताया है कि ये ईमान पर मबनी एक किताब है और इस किताब के बारे में जानना मसीहियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम रसूलों की अमाल की किताब के बारे में बात करते हैं तो रसूलों की अमाल की किताब जो है 4 अनाजील के बाद आती है और तारीख़ी तौर पर और जो बाइबल मुक़द्दस के मुफस्सरीन हैं वो इसकी जो तारीख़ बताते हैं वो 80 बाद अज़ मसीह में लिखी गई है। और इस किताब का मुसन्निफ़ मुक़द्दस लूका अंजील नवीस है और बाइबल मुक़द्दस के जो तज्ज़ियाकार हैं उनके मुताबिक ये किताब जो है मुक़द्दस लूका की अंजील का तसलसल है। और हम देखते हैं कि इस किताब में जो अहम वाक़यात हैं, यानी कलीसिया किस तरह जो है वो फैलती है, मसीहों की किस तरह इब्तिदा होती है, उनका किस तरह जन्म होता है, इसके बारे में ये किताब हमें मालूमात फराहम करती है। और हम देखते हैं कि जो इस किताब में जो हैं वो 28 बाब हैं और पहले बाब से लेकर 11वें बाब तक जो है वो यरूशलेम में किस तरह अंजील मुक़द्दस की तबलीग की गई है उसके बारे में बताते हैं। और उसके बाद 12वें बाब से लेकर और 28वें बाब तक हम देखते हैं कि किस तरह जो है अंजील मुक़द्दस की तबलीग जो है गैर कौमों में की जाती है। और जब हम इस किताब के बारे में, इसके अकायदी मुआद के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस किताब का जो मरकज़ी पैगाम है वो रसूलों की तबलीग से ही हमें पता चल जाता है। उनकी तबलीग का जो मरकज़ है खुदाउन यस्सु मसीह एज़ आ निजात दहिंदा है, वो खुदाउन यस्सु मसीह जो है अल मसीह है, वो खुदावन है और वो खुदा का खादम है। और हमें पता चलता है कि खुदाउन यस्सु मसीह पर ईमान लाना यानी उसके साथ मरना और बपतिस्मा लेकर उसके साथ ज़िंदा होने के बारे में ये किताब भी हमें मालूमात फराहम करती है। और हम देखते हैं कि इस किताब में सबसे जो मुतहरक शख्सियत हमें नज़र आती या शख्स नज़र आती या अलाही कुव्वत नज़र आती है वो पाक रूह है। और हम देखते हैं कि
یہ جو پاک تثلیث کا تیسرا رکن ہے، کس طرح کلیسیا کو، رسولوں کو متحد کرتا ہے اور انہیں قوت فراہم کرتا ہے کہ وہ انجیل کی منادی کریں۔ اور جب ہم روح القدس کے متحرک ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح پاک روح کی نعمت جو ہے رسولوں کو فراہم ہوتی ہے، اور کس طرح کلیسیا میں جو پاک روح ہے وہ کام کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ جب کلیسیا کا شمار بڑھتا جاتا ہے، پاک روح کی مدد سے، پاک روح کی رہنمائی سے کلیسیا جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، تو کلیسیا کا شمار جب بڑھتا ہے تو کلیسیا جو ہے متحد ہو کر وہ دعا کرتی ہے، ایک دل اور ایک جان ہو کر وہ خدا کو یاد کرتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسیحی قدر ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ جو بہت سارے مال و اسباب کے مالک تھے، وہ اپنے تمام ساز و سامان کو بیچ کر رسولوں کے پاؤں میں لا کر رکھتے ہیں، اور رسول کیا کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو لے کر جو ہے وہ ایک دوسرے میں ان کی ضرورت کے موافق جو ہے ان کو بانٹ دیا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلیسیا کا شمار بڑھتا جاتا ہے تو رسول جو ہیں وہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ کلیسیوں تک جو ہے وہ رسائی کرنا، اور کلیسیوں تک جو ہے ان کو ہر وقت جو ہے خدا کے کلام کے بارے میں بتانا یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو رسول کیا کرتے ہیں، کلیسیا میں سے ایسے اشخاص، ایسے قائدین، ایسے رہنما کا چناؤ کرتے ہیں، اور ان پر ایک بہت خوبصورت روایت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کس طرح جو رسول ہیں جو ان قائدین پر، ان رہنماؤں پر جو اپنے ہاتھ دھرتے ہیں، انہیں بلیس کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے بہاف پر کلیسیا کے جو بھی مسائل ہیں ان کو دیکھ سکیں، ان کی پیروی کر سکیں اور ان مسئلوں کا حل کر سکیں اور کلیسیا کی خدمت کر سکیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کتاب میں رسولوں کے اعمال میں بہت ساری تقاریر کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے باب میں ہی مقدس پطرس جب عید پینتیکوس والے دن جب سب شاگرد ایک بالا خانہ میں جمع ہیں تو روح القدس جو ہے وہ شعلوں کی مانند بن کر رسولوں پر اترتا ہے، اور رسول جو ہیں وہ ڈرے ہوئے تھے وہ قوت پاتے ہیں اور پھر جا کر خدا کی منادی کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پطرس کس طرح جا کے ایک بڑے ہجوم پر، جہاں پر بہت سارے قومیں موجود ہیں، بہت ساری زبانیں بولنے والے ہیں، وہاں پر جا کر خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے پیغام کو ان تک سناتے ہیں۔ اور وہاں پر چونکہ بہت ساری زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہیں، وہ اپنی زبانوں میں، پاک روح جو ہے ان کی مدد کرتا ہے، وہ اپنی زبانوں میں اس پیغام کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ جو 11 باب ہیں وہ ہمیں یروشلم میں کس طرح مسیحیت پھیلتی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو مقدس پطرس اور دوسرے رسول یعنی فیلبوس، یوحنا، یہ سب جو ہیں یروشلم میں اور یہودیوں میں کس طرح خداوند یسوع مسیح کی منادی کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی معجزے جو رسولوں نے اپنے استاد سے دیکھے تھے یعنی خداوند یسوع مسیح سے دیکھے تھے، اب ان سے بھی پاک روح کی مدد کے وسیلہ سے معجزات ہوتے ہیں، اچنبے ہوتے ہیں، کرشمے ہوتے ہیں۔ اور ہم ایک بڑا واقعہ دیکھتے ہیں کہ مقدس پطرس جو ہے ایک پیدائشی لنگڑے کو شفا دیتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاک روح ہے انہیں اور بھی مختلف نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک حبشی جو خواجہ سرا تھا، جب وہ اشعیاء نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا تو کس طرح روح کی مدد سے جو مقدس فیلبوس ہے وہاں پر اس جگہ پر لایا جاتا ہے، کیونکہ جو وہ خواجہ سرا تھا اس کو کلام مقدس کے بارے میں نہیں تھا پتہ، تو پھر وہ مقدس فیلبوس جو ہیں وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور اشعیاء نبی کے صحیفے کی تفسیر کر کر ان کو بتاتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئی ہے کہ وہ کس طرح اذیت سہنے کو ہیں۔
اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح جو ہے یہودیت سے لے کر کس طرح جو خداوند یسوع مسیح کا پیغام ہے غیر قوموں تک لیا جاتا ہے، اور یہ پیغام خداوند یسوع مسیح کا، اس کی نجات کا پیغام یروشلم سے لے کر یونان تک غالب آتا ہے، اور پھر یونان سے لے کر پورے روم جو رومی دنیا کا دارالخلافہ ہے وہاں تک کس طرح رسولوں کے وسیلہ سے یہ انجیل کی بشارت کی جاتی ہے۔ اسی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا پیغام جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑا نہیں جا سکتا، وہ یہودیت تک یا رسولوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ غیر قوموں تک پھیلتا ہے۔ اور مقدس پطرس جب وہ غیر قوموں کے پاس نہیں جانا چاہتا، لیکن رات کو رویا میں خدا جو ہے اس پر ظاہر ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک دسترخوان لگتا ہے، وہاں پر مختلف کھانے ہیں جو یہودیت شریعت کے مطابق ممنون ہیں، اور جب خدا اس کو کہتا ہے کہ اس کو کھا تو وہ گھبراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہودیت شریعت کے مطابق نہیں ہیں۔ تو خدا اس کو کہتا ہے کہ بھئی جس چیز کو میں نے حرام نہیں کہا تو تو اس کو کس طرح کر سکتا ہے۔ اس سے مراد جو بائبل مقدس کے مفسرین ہیں، جو تفسیر کرنے والے بتاتے ہیں کہ یہ پیغام جو تھا غیر قوموں میں کس طرح مسیح کا پیغام لیا جانا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی مقدس پطرس جو ہے وہ کیسریا کا کرنیلیس جو ایک سپہ کا منصب دار ہے، اس کے گھرانے کو جا کر بپتسمہ دیتا ہے اور وہ مسیحیت کو قبول کرتے ہیں۔ اور ہم اس کتاب میں ایک بہت اہم واقعہ بھی سنتے ہیں۔ اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب غیر قومیں بھی مسیحیت کو قبول کر رہی ہیں تو یہودیوں میں اور غیر قوموں میں یہ تکرار پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو غیر قومیں ہیں ایسی مکروہ غذائیں کھاتے ہیں جو گلا گھونٹے جانوروں کی جو ہیں وہ قربانیاں چڑھاتے ہیں جو یہودیت میں منع ہے۔ تو اس طرح کا مسئلہ آتا ہے، تو تب جو ہے سب رسول اور وہاں پر مقدس پالوس رسول بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو یہ کلیسیا کی پہلی مجلس ہوتی ہے جہاں پر رسولوں کی فراخ دلی، کشادہ دلی دکھائی گئی ہے کہ وہ کس طرح اس بات پر آتے ہیں کہ ہمیں غیر قوموں کو قبول کرنا ہے۔ اور ہم اسی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ ایک جو مسیحیت میں بہت مشہور ہستی ہیں مقدس پالوس رسول، ان کی بلاہٹ ہوتی ہے، وہ دمشق کی راہ پر مسیحیوں کو قتل کرنے جا رہے ہیں، اور دمشق کی راہ پر موجزانہ طور پر خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوتے ہیں اور اس کو پیغام دیتے ہیں کہ تو کیوں میرے لوگوں کو ایذا دیتا ہے، ان کو کیوں تنگ کرتا ہے۔ تو مقدس پالوس جو ہے یہ ان کی بلاہٹ ہوتی ہے، تو وہی مقدس پالوس رسول جو ہیں اپنی بلاہٹ کے بعد، اپنی کنورژن کے بعد اور ایک سچے مسیح ہونے کے بعد جو ہیں مسیحیت کا پیغام، خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا پیغام جو ہے وہ غیر قوموں میں لے کر جاتے ہیں، اور چرچ بھی اور جو کلیسیا بھی ہے انہیں غیر قوموں کا رسول کہتی ہیں۔ اور اسی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول کو جو ہے یہ شرف حاصل ہے کہ وہ جو ہے غیر قوموں میں جا کر مسیحیت کی جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں، اور بہت سارے علاقے جو مشہور علاقے ہیں، کرنتس ہے، انطاکیہ ہے، اتینی ہے، افسس ہے، ان تمام علاقوں میں جا کر خداوند یسوع مسیح کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، یعنی کہ ان کو غیر قوموں کا رسول بھی کہا جاتا ہے اسے۔ تو آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، اور بہت ساری چیزیں پورے رسولوں کے اعمال کی چیزیں آپ نے بیان کر دی کہ یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں، یہ نکات ہیں، اور اس میں کیا امپورٹنٹ ہے۔ تھینک یو سو مچ بردر، سو نائس۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے بردر شاہ رخ نے ایکسپلین کیا رسولوں کے اعمال کے بارے میں، اس میں ہر چیز واضح ہو جاتی ہے کہ رسولوں کے اعمال میں کیا امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ تو مائی ڈیئر، اس کو ضرور سنیں، دیکھیں، شیئر کریں، تاکہ ہماری لائف میں اور اسپرچویلٹی ہو، تاکہ ہم اور زیادہ مسیحیت میں بڑھ سکیں۔ اوکے مائی ڈیئر، تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، تھینک یو بردر، تھینک یو سو مچ۔